कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हमें ये भी समझना चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सेक्टर है, 70 ईयर्स पुराना सेक्टर है। अभी भी अगर उसको सब्सिडीज और कंसेशंस की ज़रूरत है, इसका मतलब ये है कि एट इट्स ओन ये अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं डेवलप कर सका है, एंड दिस इज़ एन इशू। हाँ, अगर उनको कोई अनफेयर कंपटीशन का सामना है, जैसे मिसाल के तौर पे चाइना में अगर वो एनर्जी सस्ती देते हैं अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, हम नहीं दे रहे, या वो कंसिस्टेंट एनर्जी देते हैं, हम नहीं दे रहे, या वो पानी की सप्लाई टेक्सटाइल वालों को देते हैं क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टेक्सटाइल में, हम नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ एन इशू। गैस नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ एन इशू। ये सब चीज़ें इशूज़ है, दिस शुड बी रिजॉल्व, यस, वरना आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज कर देते हैं इन्हीं वजूहत की बिना पर, ठीक है, क्योंकि आपका अगर इनपुट प्राइस ज़्यादा है तो आप किसी से भी कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे फैक्ट है। तो एथिक्स का मतलब ये है कि जनाब वो कॉमन वैल्यूज जिसके ऊपर दुनिया के तमाम के रिलीजन के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, और वो न्यूट्रल किस्म के वैल्यूज होते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो किसी के रिलीजियस वैल्यू की अगेंस्ट चली जाए। जैसे किसी की भी रिलीजियस वैल्यूज ये नहीं सिखाती कि झूठ बोलो, तो सच बोलने पे पूरी दुनिया मुतफिक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ बैड फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, पूरी दुनिया इस बात में मुतफिक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करने चाहिए, इस पे पूरी दुनिया मुतफिक है। अब किस हद तक करनी चाहिए इसके ऊपर इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, उनको कलेक्ट करके हम एथिक्स का कोड डेवलप करते हैं। अजान हो रही है तो इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैंने देखा आपका एड मेहदी साहब। यस, ये जो है ना इस तरह की लॉबिंग होती रहती है और दिस इज़ नॉट बैड कि ज़ाहिर है कि टेक्सटाइल सेक्टर आपका 60% ऑफ द इकनॉमी है। तो अगर वो उनको कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए या उनको इवन कुछ कंसेशंस चाहिए टू बी कॉम्पिटिटिव तो फेयरली देना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप ऑक्सीजन पे रखेंगे और इंडस्ट्रीज़ को तो फिर ये ट्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। कुछ अरसे के लिए तो ऑक्सीजन पे रखना समझ में आता है कि भाई न्यूली बॉर्न इंडस्ट्री है तो वो उस तरह से कॉम्पीट नहीं कर सकते जाइंट्स के साथ, तो कुछ अरसे तक उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड करें। बट आफ्टर सम टाइम्स मे बी आफ्टर 5 years या आफ्टर 10 years दे शुड बी एट देयर ओन, दे शुड बी कॉम्पिटिटिव। क्योंकि जब वो कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं तो उनकी इन एफिशिएंसी की प्राइस या तो कंज्यूमर पे करते हैं या फिर टैक्स पेयर्स पे करते हैं, और दोनों ही फेयर नहीं है। ओके, तो देखिए चूंकि दुनिया में रिलीजन के ऊपर लोगों का, आर यू लिसनिंग, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। आप तुम लोगों की पार्टिसिपेशन को मैं मार्क भी करूंगा, आई हैव रजिस्टर्ड जिसमें पार्टिसिपेशन मार्क करूंगा। 20 मार्क्स का तुम लोगों का मिड टर्म होगा, 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा और 10 मार्क्स की पार्टिसिपेशन होगी। ओके, तो पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स मैनी थिंग्स। So you have to participate in the class, but that means meaningful participation. ये फजूल इधर उधर की बातें करके आप अपना पॉइंट बनाने की कोशिश करें, that will be negatively marked। मगर इसकी वजह से मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप डिस्कशन ना करें, बट पूरी कोशिश करें कि आप डिस्कस, आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो वो मीनिंगफुल हो क्लास के लिए। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई कि जो दुनिया में जिन चीज़ों के ऊपर लोगों को सब लोगों का कंसेंसस है वो बेसिकली एथिकल वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस बजाय किसी रिलीजन को अडॉप्ट करने के एथिक्स को अडॉप्ट कर रही हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे ब्राइबरी है, ब्राइबरी किसी भी कल्चर या इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ब्राइबरी इज़ गुड, ब्राइबरी इज़ बैड। अब लेकिन एथिक्स के स्टैंडर्ड में इतनी बेहतरी आई है कि पहले फॉर एग्जांपल जर्मनी में ब्राइबरी आउटसाइड जर्मनी वाज लीगल और इनसाइड जर्मनी वाज इलीगल, क्योंकि वो समझते थे कि दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके साथ बिजनेस करने के लिए दिस इज़ नेसेसरी एविल एविल। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, ये कहीं पे भी हो, चाहे हम इनसाइड द कंट्री करें या आउटसाइड द कंट्री, इट इज़ बैड। अब उन्होंने ब्राइबरी को इलीगल कर दिया। वो लीगली, देखिए वो लीगली किया है, लेकिन किसी कंट्री के अंदर जो है चाहे ज़ाहिर है लीगल तो कहीं पे भी नहीं होगा ब्राइबरी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रिक्ट एथिकल वैल्यूज अडॉप्ट कर सकती हैं कि वी विल नॉट ब्राइब फॉर एनी एनीथिंग, दैट इज देयर एथिकल वैल्यूज एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशन हु स्टिक टू दीज वैल्यूज। और फिर पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसका रास्ता इस तरीके से निकालती हैं कि वो तो सारा बिजनेस ही एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करना होता है तो लम सम पे किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं और वो फिर सारे ये मैटर्स रिजॉल्व करता है। दैट टू इज नॉट एथिकल, लेकिन दैट इज ए वे आउट। इसी तरीके से दुनिया में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि जनाब वर्किंग कंडीशंस जो है ना वो ख़राब हो, कुछ भी हो, आप पैसे तो दे रहे हैं ना, तो दे आर गेटिंग मनी। तो इफ द वर्किंग environment is tough, even then they should work, they should perform and they should deliver। तो ये कोई भी अच्छा नहीं कहेगा इस बात को, सब ये कहेंगे नहीं, आपको अपने वर्कर्स को अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। और अगर कोई वर्कर विद डिसेबिलिटी है तो उसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है या जिस सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड दैट। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल एंड फॉर द पीपल ऑफ ऑल द बैकग्राउंड। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कंसेंसस है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की भी एथिक्स हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो स्मोकर्स को हायर नहीं करते, ठीक है, तो ये भी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, बट दिस इज़ ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और बाज़ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी होती है।
جیسے مثال کے طور پہ جب ہم آپ لوگوں کے کاپی چیک کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ڈسکریمنیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کس نے اچھا پرفارم کیا اس کو زیادہ بہتر گریڈ دیں، جس نے اچھا پرفارم نہیں کیا اس کو کم گریڈ دیں. دیٹ ٹو از اے ڈسکریمنیشن، یعنی ہم لوگوں کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں. آپ ڈسکریمنیشن نہ کہیں، سیگریگیشن کہہ دیں. تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ کس نے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دی، کس نے پڑھائی پہ کم توجہ دی. بائی دا وے، میں نے سپلائی چین کا جو رزلٹ دیا ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. یو ڈیڈنٹ لائک دا رزلٹ، جبکہ دوسرے ریزلٹس میں لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. اس کے اوپر کوئی بالکل خاموشی چھائی رہی، کسی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، رسپونڈ نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ سر رزلٹ تو اچھا ہے ماشاءاللہ. دوسرے گروپ میں لوگوں نے مطلب ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کیا اور دیر واز پازیٹیو ایٹیچیوڈ. تو کیا کیا یہاں پہ کیا ہے مسئلہ؟ کوئی پرابلم ہے؟ نہیں سر، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. سم ٹائمز بس کیا کہتے ہیں اس کو، آل ان اے ڈیز ورک نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی اچھا اچھا، اللہ کا شکر ہے بھائی پاس ہو گیا، بس میرے اتنا کافی تھا. نہیں نہیں، آپ تو اتنے سارے کاموں میں انوالو ہیں کہ آپ ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، بڑی بات ہے. اینڈ پلیز کنٹینیو دس بیکاز لرننگ تو ہوتی ہے نا ڈسکشن سے. جی سر، تو پروکیورمنٹ اس اینڈ کو لا سویٹ لوں شاپ گا. سوری یس مہدی صاحب. سوری، میں کہہ رہا تھا سر میں لوں گا وہ اگلا میرا انشاءاللہ پروکیورمنٹ اینڈ کانٹریکٹس لا کا لینے کا ہے انشاءاللہ. جی بالکل کریں، بالکل کریں. پورے سپلائی چین میں بھی پی جی ڈی کریں. سپلائی چین از اے ویری گڈ ایریا. ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بزنس کے نئے ایوینیوز سمجھ میں آئے. کوئی سی پیک کے ساتھ مل کر کے کسی چائنیز کمپنی کے ساتھ آپ کچھ کرنے کا سوچیں تو سپلائی چین پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں. اینی ویز اٹ ڈپینڈس آن یور انٹرسٹ. بالکل صحیح، آپ یہ کریں، نیگوسیشنس پہ کریں اور دوسرے کورسز اچھے وہ انشاءاللہ کریں. آپ لوگ یہ آپ جیسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ پریکٹیکلی چیزوں کو سمجھ سکیں جاب کے پوائنٹ آف ویو سے، رادر دین کہ آپ سمجھیں تھیوریٹیکلی. جی عبیر صاحب. سر ڈسٹینس لرننگ والا پیپر کیسا تھا؟ ایزی تھا؟ ڈسٹینس لرننگ میں جن لوگوں نے ایگزام دیا ہے انہوں نے تو کوئی ایسا خاص پرفارم نہیں کیا کمپیئر ٹو جنہوں نے فزیکل دیا، بلکہ فزیکل والوں نے زیادہ بہتر پرفارم کیا میرے حساب سے. کیونکہ ڈسٹینس لرننگ میں نا ہم کوشچنز ایسے دیتے ہیں جو انالیٹیکل ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر پڑھا ہوگا دین یو کین رپلائی، اور زیادہ تر کوشچنس کو ہم گوگل میں ڈال کے سرچ بھی کر لیتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر اتنی آسانی سے نہیں آ رہا ہے دین وی گیو دیٹ کوشچن ٹو ان دا آن لائن پیپر. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم وی آر گیٹنگ بیٹر ان دس. تو اب جو اگلا آن لائن پیپر ہوگا وہ زیادہ اس طرح کا ہوگا کہ گوگل ول ناٹ بی آف مچ ہیلپ فار یو. کیونکہ یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو ہم آن لائن پیپر کرنے دیں تو وہ پھر بہترین قسم کا پیپر کرے، کٹ پیسٹ کرے، وچ واز ہیپننگ ان دا پاسٹ آئی مسٹ ایڈمٹ. لیکن ہم ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ جو اگلا پیپر ہوگا وہ زیادہ اس قسم کا ہوگا، اس میں آپ کو زیادہ یہ چیزیں ہیلپ نہیں کریں گی. فاروق غنی، یو آر سیئنگ سم تھنگ؟ کیونکہ ہم لیول پلینگ فیلڈ سر چاہتے وہ ہیں نا. جی جی فاروق. نہیں جی سر، جی اس بولیں. وقت وہ ایک بات کر رہا تھا تو وہ آلریڈی ہو گئی تھی اسی سے ریلیٹڈ. جو ایگزام پہ آپ بات کر رہے تھے تو وہ مہدی صاحب نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ وہ بالکل آیا تھا اس وقت، دیکھا پھر اس کے بعد بھول گئے، تو وہ اس وجہ سے اس پہ کچھ کمنٹ کر نہیں سکے تھے. میں سمجھا شاید میرے سپلائی چین کے اسٹوڈنٹس رزلٹ پہ ناراض ہو گئے، اور مجھے بڑا کنسرن رہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ناراض نہ ہو، ایک اچھے پازیٹیو موڈ اور انوائرمنٹ کے ساتھ ہم آگے چلیں. ایٹ ٹائمز یو مے ناٹ نہیں نہیں لائک یور سر، بالکل رزلٹ، بھی ناراض نہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھا ہو رزلٹ. سکتا ہے، لیکن ہم پوری فیئرنیس کی کوشش کرتے ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا اچھا سر، ایک ہوں. اچھا ایک تو پروگرام اور میرے خیال سے میں شروع کروایا ہے. کل میرے پاس ایک وہ آیا تھا، یہ انشورنس اور رسک مینجمنٹ بھی ایڈ کر دیا انہوں نے پی جی ٹی کے کورسز. کیونکہ میں نے ابھی ایک سرٹیفکیشن کی تھی رسک مینجمنٹ کی، جو سی بہت آئی ایم اچھا کے ہے. آج کل اس تو سے ہر وہ لوگ جگہ رسک کرواتے ہیں، مینجمنٹ این ای کو ٹی والے. فارملی لے رہے ہیں. اور اب ہم پی جی ڈی میں ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے ٹو ورک آن دس کہ میں ہر پی جی ڈی میں 7 سبجیکٹس ڈیفائن کر دوں گا. پھر میں دیکھوں گا اسٹوڈنٹس کس طرف جا رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس کی کس طرف رجحان ہے یا کیا وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم سبجیکٹس کو تھوڑا سا شفل کر سکیں گے. مطلب 2-3 کمپلسری ہوں گے، باقی 4 جو ہیں اس میں سے آپشنل یو کین
टेक सब्जेक्ट्स, तो उससे थोड़ी आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी. ये यस, वी आर गोइंग इन ये होना चाहिए सर, ये बिल्कुल ऑप्शन होना चाहिए कोर्स जी सिलेक्शन बिल्कुल. का. यस यस, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस. अभी इश्यू एक ये भी है कि हमारे पास इस वाले एरिया में ना स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं है. सेफ्टी में बहुत आ जाते हैं, प्रोजेक्ट में बहुत आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत आ जाते हैं, आईटी में बहुत आ जाते हैं. लेकिन बिजनेस वाला एरिया है ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं. तो कैनेडी के वो लोग समझते हैं कि ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट बेस बढ़ जाए, एक्सपैंड हो जाए, तो वी विल डू दैट इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, तो इसको एथिक्स की जुबान में, जी फारूक, यस प्लीज गो अहेड. फारूक, यू वांट टू नहीं से सर, समथिंग? उसको इंशाल्लाह ही बोला था मैंने. अच्छा, ओके, नहीं सर, मैंने बोल दिया था, बस तो कंटिन्यू करें. ओके. तो स्वीट, उसको कहते हैं स्वीट शॉप प्रैक्टिस. यानी है कि आप किसी जगह पे मजदूरों से काम ले रहे हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट बना के आपको दे रहे हैं, लेकिन वो उसको करने में उनको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ रही है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो पसीने पसीने हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं. तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप इंसानों से इस तरह से काम लें. और वर्किंग कंडीशन के इम्प्रूवमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडा का हिस्सा होना चाहिए. बल्कि वर्किंग कंडीशन के इम्प्रूवमेंट में ना सिर्फ ये कि जो न्यूक्लियस फर्म है लोग उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि उनसे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिन सप्लायर्स से आप ये काम करा रहे हैं वो कंप्लायंट है या नहीं है. इसीलिए जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब अपने सप्लायर्स का भी ऑडिट कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियल ऑडिट भी कर रहे हैं, सोशल ऑडिट भी कर रहे हैं और एनवायरमेंटल ऑडिट भी कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह से जो है वो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान में वर्किंग कंडीशन ख़राब हो, बांग्लादेश में वर्किंग कंडीशन ख़राब हो, लोगों को बहुत कम पैसे दिए जा रहे हो, और फिर आपको अमेरिका में वो चीज़ें सस्ती मिल रही हों या यूरोप में वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो इस बात को लाइक नहीं करते. वो कहते हैं भाई हम $10 की चीज़ $12 में ख़रीद लेंगे, $11 में ख़रीद लेंगे, लेकिन लोगों को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें. और वो आप अपने सप्लायर को भी लुक आफ्टर करें, देखें कि और उनको मॉनिटर करें वेदर देयर प्रैक्टिसेस आर गुड और नॉट. फिर उसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स के अंदर सेफ्टी का इशू है, प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी का इशू है, और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का इशू है कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं क्या वाकई उसके अंदर वो उन क्लेम्स को के मुताबिक वो प्रोडक्ट है या नहीं है. मिसाल के तौर पे वो बच्चों के लिए सेफ़ है, हलाल कंप्लायंट है, हलाल का दुनिया में बहुत बड़ा इशू है. तो ये सारी चीज़ें मिल कर के अगर कोई कंपनी क्लेम करती है, जैसे मल्टी विटामिन में इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा इशू है, मोस्ट ऑफ द मल्टी विटामिन्स आर नॉट हलाल. तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ एडिबल है तो उसको आप सर्टिफाई करेंगे कि वेदर इट इज़ हलाल और नॉट, और इंग्रेडिएंट्स डिक्लेयर करेंगे. अब इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब देन यू कैन ऑलवेज गूगल कि भाई ये इंग्रेडिएंट आपके लिए ठीक है या नहीं है. बहुत सारे लोग दुनिया में वेजिटेरियन बन जाते हैं या वेगन बन जाते हैं, तो फिर आप उनको प्रोडक्ट्स जो दे सेल कर रहे हैं, आप ये कहकर सेल कर रहे हैं कि भाई ये वेगन के लिए प्रोडक्ट, इट शुड बी फॉर वेगन, इट शुड बी कंप्लायंट, और ये एथिकली भी ज़रूरी है. और अगर ये चीज़ डिस्क्लोज हो गई तो ये बिज़नेस को भी तबाह कर देगी. तो इसलिए अब कंप्लायंस के ये इश्यूज भी आ रहे हैं. फिर उसी तरीके से जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये ऑर्गेनिक हैं, दे शुड बी ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक की रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक क्लेम नहीं करती बल्कि नेचुरल क्लेम करती हैं. इस वक्त भी आप जाएं तो जो ए और A- सोशल क्लास है, उन एरियाज़ में आप देखेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो वो ये कहते हैं कि जनाब ये ऑर्गेनिक है. ठीक है, जिसके अंदर मिल्क भी है, उसके अंदर एग्स भी हैं, उसके अंदर मीट भी है, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, एंड दे आर एक्सपेंसिव ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स अ गुड लिक्रेटिव बिजनेस, लेकिन एथिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल कि व्हेन यू आर क्लेमिंग कि जनाब आपका प्रोडक्ट इस तरह का कंप्लायंट है
یا آپ کا پروڈکٹ فٹ فار ویگن ہے یا فٹ فار ویجیٹیرین ہے، اٹ شوڈ بی دیٹ. ٹھیک ہے، ویگن اور ویجیٹیرین میں کیا فرق ہوتا ہے ویسے؟ سر وہ ویگن جو ہے وہ ملک اور وہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کرتا ہے ٹوٹلی. جی بالکل، ویگن ان کو بھی اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ بچڑوں کے رائٹس کو وہ نہیں یوزرپ کرنا چاہتے ہیں. ویگن زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر ویجیٹیرین ہے جو کہ میٹ نہیں کھاتے. اچھا، ایک اور اس کے سلسلے میں ایتھکس ان ایکشن کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے ایک کیس کا ذکر کیا ہے، دیٹ از کانفلکٹ منرلس. یو نو واٹ از کانفلکٹ منرلس؟ دنیا میں کچھ ریئر ارتھ میٹل پائے جاتے ہیں، اور وہ ریئر ارتھ میٹل آف کورس ایکسپینسو ہے. ریئر چیزیں ایکسپینسو ہوتی ہیں عام طور پہ، اور ان کا یوسیج ہے الیکٹرانک کمپوننٹس، جیسے ٹائٹینیم ہے یا ٹین ہے، گولڈ ہے، ٹنگسٹن ہے. یہ سب ریئر ارتھ میٹلز ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کانفلکٹ منرلس بھی کہلاتے ہیں. کانفلکٹ منرلس یہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ منرلس پائے جاتے ہیں اس علاقے کے لوگ غریب ہیں. کوئی بھی ایسا دنیا کا علاقہ آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پہ ٹنگسٹن پایا جاتا ہو، کوبالٹ پایا جاتا ہو، یا ٹیٹینیم پایا جاتا ہو، ٹینٹیلم پایا جاتا ہو، گولڈ پایا جاتا ہو، یا سلور ہو یا ڈائمنڈ ہو. اس علاقے کے لوکل لوگ امیر ہو. جیسے دنیا کے سب سے بڑے جو ڈائمنڈ جہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے دیٹ از ان کانگو، اور کانگو از اے ویری پور کنٹری، وار ریفٹ کنٹری، اور وہاں سے ڈائمنڈ ایکسٹریکٹ کر کے ڈی بیئرز اور دوسری کمپنیز بلینس آف ڈالرز ارن کرتے ہیں ایوری ایئر. تو اس چیز کو پہلے اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کو کرس منرل بھی کہتے ہیں. کرس منرل اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ علاقے کے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جیسے آپ بلوچستان میں ہیں، ریکوڈیک کا پروجیکٹ کاپر گولڈ پروجیکٹ ہے وہ، لیکن وہ ہمارا لاس میں جاتا ہے یا بند رہتا ہے. وہاں سے ایکسٹریکشن کر رہی ہیں چائنیز کمپنیز، وہ کہاں جا رہا ہے، کون لوگ بینیفٹ ہو رہے ہیں، وی ڈونٹ نو. لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اس سے بینیفٹ، دے آر ناٹ گیٹنگ اینی بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ، ایون دے آر ناٹ گیٹنگ امپلائمنٹ دیئر، اگر ہے بھی تو بہت لمیٹڈ امپلائمنٹ ہے. تو اسی طرح سے دنیا میں اور بھی بہت ساری کنٹریز میں یہ صورت حال ہے، اور اس چیز کو اب دنیا نوٹس کر رہی ہے کہ بھئی یہ جو یوزرپ کر رہے ہیں، جو بگ پاورز ہیں وہ دوسروں کے نیچرل ریسورسز کو یوزرپ کر رہے ہیں. اور وارز ایکچولی اس لیے لڑی جاتی ہیں، یا کنٹریز میں کانفلکٹ اس لیے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کانفلکٹ منرلس کو یا ریئر ارتھ میٹلس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے پروفٹ کر سکیں. دس شوڈ بی اسٹاپ. اس بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کے اوپر بلڈ کا اسٹین نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پسینے کا اسٹین نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا اس کے اوپر تھوڑی سیریس ہوتی جا رہی ہے، تو اسی لیے ان چیزوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. یہ بھی ایتھیکلی اب لوگ کوشچن کرتے ہیں لوگ، جو آپ نے الیکٹرانک پروڈکٹس بنائے ہیں تو اس کے اندر جو ریئر ارتھ میٹلز یوز ہوئے کیا وہ ایتھیکلی ایکسٹریکٹ کیے گئے، وہاں کے لوگوں کو ریزنیبلی ایڈیکویٹلی پے کیا گیا. اب امریکہ میں بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ فیئر ٹریڈ پریکٹسز کے ایگریمنٹ کو سائن کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سپلائرز سے را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں تو وہ ان کو فیئر مارکیٹ پرائس دیتے ہیں. فار ایگزامپل دنیا کا سب سے بڑا جو کافی کی کمپنی ہے دیٹ از اسٹار بکس. اسٹار بکس ملٹی بلین ڈالر کی کمپنی ہے، اینڈ اٹ از اسٹل گروئنگ آل اوور دا ورلڈ. ان کا جو مین انگریڈینٹ ہے دیٹ از کافی، دیٹ از این ایگریکلچرل پروڈکٹ، اور وہ کافی موسٹلی گھانا سے خریدتے ہیں، اینڈ گھانا از اے پور کنٹری. تو ان لوگوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ فیئر ٹریڈ پریکٹسز کہ آپ والنٹری ایک جوائننگ ہے، اسے آپ جوائن کریں، اور جوائن کرنے کے بعد آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ ان کو فیئر پرائسز دے دیں، تاکہ جب میں کافی انجوائے کروں اسٹار بکس پہ تو مجھے یہ فیلنگ نہ آئے کہ یہ بیسیکلی کسی غریب آدمی کو کے حق کو یوزرپ کر کے اس کو بہت ہی پرائس اسکویز کر کے یہ پرچیز کیا گیا اور میں اس کافی کو انجوائے کر رہا ہوں.
کیونکہ یہ پروڈکٹس انفارچونیٹلی جو ویجیٹیبل پروڈکٹس ہیں، فروٹس ہیں، یہ پیریشیبل ہوتے ہیں. جب انہوں نے کافی کو گرو کر لیا، ناؤ دے ہیو ٹو سیل اٹ. اگر وہ اسے سیل نہیں کریں گے تو پھر اٹ ول بی ڈسٹرائڈ. اس وقت مارکیٹ جو بھی پرائز دیتی ہے دے ایکسیپٹ دیٹ پرائز. اب وہ اس میں ان کو لاس بھی ہو سکتا ہے. خاص طور پہ جب بمپر کراپ ہوتا ہے تو ایگریکلچرسٹ کو یہ پرابلم زیادہ آتی ہے. بمپر کراپ کی وجہ سے سپلائی بڑھ جاتی ہے. جب سپلائی بڑھ جاتی ہے تو پرائس نیچے چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ اسٹار بکس یا اس طرح کی جو رسپانسبل کمپنیز ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ فارمر نے جو اس کو گرو کیا ہے، اس کو گرو کرنے میں ان کو کتنی کاسٹ آئی ہے، اینڈ اوور اینڈ ابو دیٹ کاسٹ دے گیو دیم اے ریزنیبل پروفٹ ٹو میک شیور کہ یہ فارمنگ سسٹینیبل رہے. کیونکہ if you will keep on doing this for 2-3 years, then a time will come that farmers will be out of the business and then there will be no coffee in the world. یا اسی طرح دوسرے پروڈکٹس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ سسٹینیبلٹی پہ آج کل فوکس زیادہ ہے اور سسٹینیبلٹی کے امپورٹنس کو دنیا سمجھ رہی ہے، اس لیے اب وہ ان چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ورکنگ آورس کا ایشو ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، اس میں بہت کامن ہے 60 آورس ویک ورک کامن ہے. جیسے پاکستان میں عام طور پہ 6 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، اور 6 ورکنگ ڈیز آرگنائزیشن جب آبزرو کر رہی ہیں اور لوگ وہاں پہ 10 آورس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو اٹ از 60 آورس ورکنگ ڈے. تو 60 آورس ورکنگ ڈے سے آدمی ڈرین ہو جاتا ہے اور پھر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو سوشل پرابلمس ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں، اس کا فیملی ورک لائف بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا جو ہے اب امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ایڈیکویٹلی ٹائم مل رہا ہے، جاب میں ایڈیکویٹ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، ایڈیکویٹ ٹائم وہ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں، پھر کچھ لیجر ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں، کچھ ویکیشنز بھی اسپینڈ کر رہے ہیں. لوگوں کو فورس ویکیشن پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ریفریش ہو کر کے آئیں اور پھر نئے طریقے سے آ کے کام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ بعض جو انڈسٹریز ہیں بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پائلٹ کے پرٹیکولر ورکنگ آورس ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹسز کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کے یہ ورکنگ آورز ہیں. اس کے بعد یو ہیو ٹو گیو دیم ریسٹ، کیونکہ انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، انالائز کیا ہے کہ کتنے آورس تک یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک، اور اس کے بعد پھر ان کی پرفارمنس ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو. عام آدمی بھی عام طور پہ ایک ویک میں 40 آورس کام کر سکتا ہے ریزنیبلی. اب 40 آورس سے زیادہ اگر کام کرتا ہے تو آف کورس پھر اس کے سوشل ٹائم پہ کمپرومائز ہوتا ہے. پھر سوشل ٹائم پہ کمپرومائز ہوتا ہے تو اسے سائیکولوجیکل پرابلمس آ سکتے ہیں، دوسرے ایشوز آ سکتے ہیں، ورک لائف بیلنس کا ایشو آ سکتا ہے، میڈیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس لیے پوری دنیا اس وقت امفیسائز کر رہی ہے 35 آورس پر ویک، 40 آورس پر ویک. فرانس میں تو میرا خیال ہے ہی 35 آورس پر ویک. تو اور پھر فلیکسی ٹائم اور ریڈیوسڈ ورکنگ آورز، یعنی اگر آپ کم سیلری پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ 20 آورز اے ویک کام کر لیجئے، تو ورک فرام ہوم کر لیجئے. کیونکہ اب باہر نکلنا، ٹریفک میں جانا، انوائرمنٹل پولیوشن کو فیس کرنا، اس اسٹریس کو فیس کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پہ بھی فرق پڑ رہا ہے، فزیکل ہیلتھ پہ بھی فرق پڑ رہا ہے، مینٹل ہیلتھ پہ بھی فرق پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کو اب ریئلائز کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ لوگ نالج ورکرز ہیں، آپ کا دماغ استعمال کرتے ہیں آرگنائزیشن. پہلے آپ کا فزیکل ہارڈ ورک یوز کرتے تھے زیادہ، اب زیادہ تر لوگوں کا مینٹل کیپیسٹی یوز کیا جاتا ہے. اگر لوگ اسٹریس میں رہیں گے تو وہ اپنی مینٹل کیپیسٹی کو یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے آپ. تو اس لیے اس وجہ سے بھی وہ آپ کا خیال رکھیں. نیکسٹ ٹاپک از مینیجنگ اے ڈائیورس ورک فورس. ڈائیورسٹی کیا ہے؟ واٹ از ڈائیورسٹی؟ یس مریم، میں یہاں سے پڑھ کے ڈیفینیشن نہیں بتا رہا، اپنے الفاظ. سر مینیجنگ ڈائیورسٹی جو ہے نا، مینیجر شوڈ بی مینیجنگ ڈائیورسٹی وداؤٹ ڈسکریمنیشن. یعنی مینیجر کو جو ہے نا جو ڈائیورسٹی کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے نا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. یعنی مینیجر کو جو ہے نا ڈائیورسٹی ہے فیئر کیا؟ ہونا چاہیے. ڈائیورسٹی ڈائیورسٹی سر ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کلچر ہے، ڈفرینٹ ایج گروپ سے جو بلانگ کرتے ہیں نا اس کو ڈائیورسٹی بولتے ہیں.
वेरी गुड. आप तमाम डिफरेंट एज ग्रुप कंट्रीज को, ठीक है, राइट. डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रिलीजन से, उसको डाइवर्सिटी से बोलते हैं. वेरी गुड मरियम. तो आप हैंड्स डाउन कर दीजिए. तो आप डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को लें, डिफरेंट सेक्स के लोगों को लें. अब डिफरेंट सेक्स के लोगों में भी अब ये चीज़ आ गई है कि भाई जिस तरीके से मेल और फीमेल है, इसी तरह ट्रांसजेंडर भी होते हैं, आपने उन्हें भी हायर करना है. फिर इसी तरीके से यूरोप अमेरिका में तो अब मेट्रोसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल और इस तरह के लोगों को भी वो बाकायदा ख़ास तौर पे अपॉइंट कर रहे हैं. उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं टू मेंटेन डाइवर्सिटी. और फिर डाइवर्सिटी में कलर, रेस, रिलीजन सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो फिर डाइवर्सिटी में जो मैनेजमेंट प्रोग्राम इटसेल्फ इज़ एन इशू, क्योंकि ह्यूमंस की नेचर है कि वो होमोजीनियस कल्चर में ज़्यादा आसानी से काम कर लेते हैं. हेट्रोजीनियस कल्चर में उनको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है. और किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कल्चर हेट्रोजीनियस होता है तो उनकी लॉयल्टी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू किसी ऑर्गेनाइजेशन में होमोजीनियस लोग हों. इसलिए हेट्रोजीनियस लोगों को मिक्स करके एक क्लैन बनाना, उनका एक ट्राइबल कल्चर डेवलप करना, उनके साथ मिलकर के एक कल्चर डेवलप करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चैलेंज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुली एड्रेस कर लेती है तो इस तरह डाइवर्स वर्कफोर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होती है. ऑफ कोर्स जब डाइवर्स वर्कफोर्स होगी तो पॉलिटिक्स भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स ही नहीं बन सकेंगे. जब ग्रुप्स नहीं बन सकेंगे तो कोई भी पावरफुल नहीं होगा. अच्छा, उसके बाद जो है अभी भी बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिटी में काम करने की हैं. जैसे ब्लैक्स बहुत ज़्यादा ऊपर की पोजीशन में नहीं आ रहे, ख़वातीन ऊपर की पोजीशन में नहीं आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर तो अभी बहुत दूर की बात है. फिर उनकी पे में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ हैं. सेम जॉब के लिए ख़वातीन को कम पे किया जाता है, मर्दों को ज़्यादा पे किया जाता है. ख़वातीन स्लोली प्रमोट होती हैं, मर्द ज़रा फास्ट पेस पे प्रमोट होते हैं. बोर्ड्स पे ज़्यादातर मर्द होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ज़्यादातर मर्द होते हैं. तो इन चीज़ों पे काम करने की अभी भी ज़रूरत है. तो डाइवर्सिटी में अभी बहुत रूम है, बहुत स्कोप है. और वो चाहते हैं कि दुनिया का इकोसिस्टम बिल्कुल इसी तरह बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस का बिल्कुल वैसे ही बनाया जाए इकोसिस्टम जैसे दुनिया का इकोसिस्टम है. इवन डाइवर्सिटी में ये भी आता है कि किसी कोई आदमी है जिसको HIV है या इस तरह के कोई और डिजीज़ है, तो आप उन लोगों को भी अपॉइंट करें. और आपके अमेरिका वगैरह में तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री है और मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे आप उसे अपॉइंट ना करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन है. और डाइवर्सिटी से ये होता है कि पूल ऑफ आइडियाज़, क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अच्छा, यूटिलाइजिंग, जी जी जी, यस, यूटिलाइजिंग IT एंड ई-कॉमर्स. आपको पता है कि अब जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत अरसे से हमारी लाइफ में शामिल हो गई है और ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. पहले हम स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते थे. फिर उसके बाद जो है लोगों ने अपने कैलकुलेशन के लिए एक्सेल वगैरह उसमें ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया. एक्सेल में प्रोग्रामिंग के भी ऑप्शंस हैं. फिर उसके बाद लोगों ने अपने अपने एरियाज़ में सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिया, कि फाइनेंस का एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन रिसोर्स का एक सॉफ्टवेयर है. फिर आपने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिया जो ERP सिस्टम्स हैं, लाइक SAP. वो एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तमाम फंक्शंस के मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोडक्शन का भी, सप्लाई चेन का भी, परचेजिंग का भी, HRM का भी, तमाम मार्केटिंग के भी तमाम मॉड्यूल्स होते हैं. तो आपको वो सारे मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज इंटीग्रेटेड हो जाती हैं और उनकी एनालिसिस आसान हो जाती है. उसकी लैंग्वेज भी क्वेरी बेस्ड होती है कि आप उसको क्वेश्चन करें इंग्लिश में, वो इंग्लिश में आपको आंसर करके देगा, एनालिसिस करके देगा, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम विच अंडरस्टैंड्स इंग्लिश. उसके बैक एंड पे जो कंप्यूटर है वो उसको समझता है और फिर उसके मुताबिक काम करता है. अब जो है उससे भी एडवांस लेवल आ गया है. अब आपको सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम मिल रहा है, प्लेटफॉर्म एज ए सिस्टम मिल रहा है कि आपने सिर्फ मंथली रेंट पे करना है और फिर आप पूरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. तो और अगर जब आपको प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आए आप उससे स्विच करके दूसरे प्लेटफॉर्म में चले जाएं. अगरचे वो प्लेटफॉर्म्स आपको लॉक इन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि कुछ इस तरह से आपको लॉक कर लेते हैं
یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کبھی کبھی چھوڑنا، بٹ پلیٹ فارم کو چھوڑ کر دوسرے پلیٹ فارم پہ جانا از مچ ایزیئر کمپیئر ٹو آپ نے ایس اے پی پہ انویسٹ کر دی ہے اینڈ دین یو تھنک کہ اب ہمیں کچھ اس سے بہتر چیز کی طرف جانا چاہیے یا کوئی پلیٹ فارم اویلیبل ہے اس پہ جانا چاہیے، لیکن چونکہ ایس اے پی پہ آپ انویسٹ کر چکے ہیں تو اب اٹ از ڈیفیکلٹ۔ تو اب زیادہ تر آرگنائزیشنس پلیٹ فارم بیسڈ سولوشن دے رہی ہیں، ایون آپ کو کلاؤڈ دے رہی ہیں کہ آپ اپنی اسٹوریج اور ساری چیزیں وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے کہیں پہ بھی اپنے آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ آرگنائزیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ دیٹس وائی اب آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی پاکستان میں ہی ہائر کیا جا رہا ہے اور وہ امریکن کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی یورپین کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی گلف کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر آئی ٹی کے اندر آیا ہے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن آئی ٹی کے بغیر اب نہیں چل سکتی ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ کوئی بہت بگنر لیول پہ ہے، کوئی بہت ایڈوانس لیول پہ ہے، اور جو بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں وہ آئی ٹی کو ایز اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یوز کرتے ہیں۔ تو جب اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کا وہ ای کامرس کا شیپ کر جاتا ہے۔ ای کامرس پہ میں آتا ہوں، بس آئی ٹی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپروپریٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ آپ کے بزنس کو کون سا آئی ٹی سسٹم سوٹ کرتا ہے، کون سی ٹیکنالوجی سوٹ کرتی ہے، یو نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن اکارڈنگلی۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ کے چکر میں جو آرگنائزیشنس پڑتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کر دیتی ہیں، ان کے لوگوں کو اسے یوز کرنا نہیں آتا ہے، اور وہ بجائے ایسٹ کے ایک لائبلٹی بن جاتی ہے وہ چیز۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ اپروپریٹ ٹیکنالوجی یوز کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کے آرگنائزیشن کے لوگ کس لیول پہ ہیں، جس لیول پہ ہیں اس کے لحاظ سے آپ آئی ٹی کا ڈیسیجن لیں گے۔ ای کامرس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انٹرنیٹ کے تھرو سیل ہو رہی ہیں، دراز ہے، امیزون ہے، یہ سب ای کامرس کر رہے ہیں۔ اور صرف دراز اور امیزون ای کامرس نہیں کر رہے ہیں، دراز، امیزون اور علی بابا یہ تو بیسیکلی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی صاحب کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی سروسز یا کمبینیشن بیچنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے سیل کر سکتے ہیں۔ فیس بک کو یوز کر کے اسے پروموٹ کر سکتے ہیں، گوگل کو یوز کر کے اسے پروموٹ کر سکتے ہیں، تو یہ سب جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو پورے وہ شاپنگ مالز ہیں، یہ جو علی بابا ہے یا دراز ہے تو شاپنگ مالز ہیں، اس میں بہت سارے سیلرز موجود ہیں اور بائرس بھی ادھر جاتے ہیں۔ اب آرگنائزیشنز انڈیویجولی بھی ای کامرس کر رہے ہیں کیونکہ ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹس پہ جا کر کے آپ آرڈر کریں اور آرڈر کر کے آپ ان کے پروڈکٹس اور سروسز پرچیز کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے پاکستان کے برانڈس ہیں، گل احمد ہے، جنید جمشید ہیں، یہ سب اب آن لائن اویلیبل ہیں، اور سروسز بھی بہت ساری آن لائن اویلیبل ہیں۔ مثال کے طور پہ آغا خان کے ڈاکٹر اب آپ کو ٹیلی میڈیسن دیتے ہیں، آپ کو آن لائن لے کر کے آپ سے ساری چیزیں چیک کر کے اور پھر آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں۔ یو نیڈ ناٹ ٹو گو دیئر، یہ ایک بہت بڑی کنوینئنس ہے، ورنہ ڈاکٹرس کے پاس جا کر کے جو انتظار کرنا ہے یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، اور ڈاکٹرز یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹرز یہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بیٹھے رہیں گے آئیڈل، جب مریض آئے گا تو اس کو دیکھیں گے تو اس سے ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو اپنا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے وہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ اچھا، پریکٹسنگ گلوبل کرائسس مینجمنٹ، دیکھیے اب چونکہ بزنسز گلوبل ہو گئے ہیں تو آپ کے بزنس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے بڑا، کوئی کرائسس ہو جائے بڑا، کوئی وار ہو جائے، کہیں پہ ٹائفون آ جائے، کہیں پہ زلزلہ آ جائے، ارتھکویک آ جائے، کہیں پہ بہت بڑی فائر لگ جائے، اس سے پوری دنیا امپیکٹ ہو جاتی ہے اور ایک گلوبل کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی گلوبل کرائسس کریٹ ہوا تھا شپمنٹ انڈسٹری میں، لائک کووڈ بھی ایک گلوبل کرائسس تھا، یس، جس سے ہم نے دنیا نے نمٹنے کی کوشش کی، بہت ساری کنٹریز اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکے، بہت ساری کنٹریز نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا، بہت ساری کنٹریز نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس میں لوگ مرتے ہیں تو مرے، ہم اپنا بزنس بند نہیں کر سکتے کیونکہ بزنس بند کریں گے تو زیادہ نقصان ہو جائے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو مختلف کنٹریز نے اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی۔
آپ کو کوئی ایک گلوبل اسٹریٹجی نہیں ملے گی کہ سب لوگوں نے ایک ہی اسٹریٹجی کی. آسٹریلیا نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا, اتنا سخت لاک ڈاؤن کیا کہ کرفیو لگا دیا. لیکن یہ کینیڈا نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا, امریکہ نے سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا. تو ڈفرینٹ کنٹریز نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی, کیونکہ یہ ایک طرح سے 100 سال بعد ایک اتنا بڑا کرائسس آیا تھا. 100 ایئرز میں لوگ بھول جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آیا تھا, جو 15 سال پہلے 20 سال پہلے سوان فلو اس طرح کے چیزیں آئی تھی, لیکن وہ آئسولیٹڈ تھی, وہ گلوبل نہیں تھی. لیکن یہ چیز بالکل گلوبل ہو گئی گلوبل ٹریولنگ کی وجہ سے, اور پھر اس کو کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا. تو ڈفرینٹ کنٹریز نے اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. تو گلوبل کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے دنیا میں اس وقت کوئی اس طرح کا اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سسٹم نہیں ہے جیسے آرگنائزیشنس کو مینیج کرنے کے لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سسٹم. لیکن اب کرائسس کو دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آتے ہیں یہ, تو آرگنائزیشنز جو ہے جو کنٹریز کرائسس مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ پریپریشن کر رہی ہیں. جیسے آپ کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, NDMA, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, جن کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں پہ ارتھکویک آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے یا اس طرح کی کوئی بھی نیچرل کیلمٹی آ جائے تو وہ اس کو ہینڈل کرے. کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے سپلائی لائن ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے, اور جس جگہ پہ یہ ایونٹ ہوا ہے وہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو روڈز ٹوٹ جاتی ہیں. بہت سخت طوفان آیا ہوتا ہے, بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ بائی ایئر بھی نہیں جا سکتے. بائی ایئر جانے کے لیے وہاں پہ لینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہے. تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ریسورسز رکھتے ہوئے بھی ہیلپ کرنا چاہیں تو اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ. جیسے امریکہ میں فائر ہو جاتا ہے جنگلوں میں, جنگل فائر, آسٹریلیا میں بھی جنگل فائر ہوا تھا, اس میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا ایریا جو ہے پورا برن ہو گیا. اور جنگل فائر عام طور پہ اس وجہ سے ہوتا ہے, سردیوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو سوکھے پتے ہوتے ہیں وہ جب ایک دوسرے سے رگڑتے ہیں تو اس صورت میں فائر کریٹ ہوتی ہے. پھر کیونکہ بہت سارے سوکھے پتے پڑے ہوئے تو پھر ان میں آگ لگ جاتی ہے, اس کو کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں سائیکلون, ٹائفون اور ٹورنیڈو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. جاپان میں جو ارتھکویک آیا تھا تو جاپان کی سپلائی چین لائن بری طریقے سے تباہ ہوئی تھی, ان کی آٹوموٹیو انڈسٹری متاثر ہوئی تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سارے جو سپلائرز تھے وہ سب کلوز ہوتے ہیں جسٹ ان ٹائم کی وجہ سے آٹوموٹیو کے. تو آٹوموٹیو کی جب پلانٹس تباہ ہوئے تو ان کے سپلائرز بھی تباہ ہوئے. ایز اے ریزلٹ وہ دنیا کو سپلائی نہیں کر سکے تھے 1 سال تک, اینڈ دے ٹوک مور دین 1 year ٹو کم آؤٹ آف دیٹ سچویشن. لیکن تعریف کے قابل وہ قوم اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے ڈسپلن کے ذریعے, سیلف ہیلپ کے ذریعے اس کو اوور کم کیا. دنیا سے جو ہے انہوں نے ریفیوز کر دیا کوئی ہیلپ لینے کے لیے, اور خود ہی سیلف ہیلپ کی بیسس پہ اس کو کیا. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے ان کا ڈسپلن دیکھیں آپ, کہ ایک ڈیزاسٹر افیکٹڈ ایریا ہے, وہاں پہ ہیلپ کے لیے جب چیزیں جا رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں جا رہی ہیں, تو لوگ اتنا ہی لے رہے ہیں جتنی کی ان کو ضرورت ہے. اور یہ ڈسپلن ان کا حیرت انگیز ہے, کیونکہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہاں پہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. ایک ایڈیشنل پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ نہیں ہوتے, تو پھر اس طرح کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. گلوبل کرائسس کی وجہ سے بزنسز پر امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے ابھی اس وقت شپنگ کا گلوبل کرائسس آیا تھا, اور لوگوں کو شپنگ کے لیے کنٹینر نہیں مل رہے تھے. کنٹینر مل رہے تھے تو 400% پرائسز پہ مل رہے تھے, اور بہت ڈیلیڈ جا کر کے وہ ڈلیور کر رہے تھے. پاکستان میں جو ٹیکسٹائل کے پروڈیوسر تھے ان کو اپنی ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے لیے بہت ساری شپمنٹس بائی ایئر بھیجنی پڑی, کیونکہ ان کے ایگریمنٹ میں یہ کلاس ہوتا ہے, ورنہ پینلٹی لگتی ہے. پینلٹی از مور ایکسپینسو, تو ان کا پروفٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں کرائسس ہیں, اور کرائسس کو اب لیا جا رہا ہے دنیا میں سیریسلی کہ جب کرائسس آئے تو اس کو کس طرح سے آپ سپلائی لائن مینٹین کریں. سپلائی لائن مینٹین کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کمیونیکیشن لائن مینٹین کریں آپ.
ظاہر ہے یہ لائنس بھی تباہ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن لائن مینٹین کرنے کے بعد آپ الیکٹریکل سپلائیز مینٹین کریں, گیس سپلائیز مینٹین کریں, واٹر سپلائی مینٹین کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر لوگوں کے لیے فوڈ کی سپلائی مینٹین کریں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو نارملائز کریں. اب یہ سسٹمیٹک وے میں کیا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پبلک پہنچ گئے یا گورنمنٹ کے کچھ لوگ پہنچ گئے, انہوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ اس سے ریکور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس طرح ہی ہوا تھا. لیکن یہ کہ اب آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ اس کو زیادہ سسٹمیٹک وے میں ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ کرائسس سے اکنامک کرپل ہو جاتی ہے, اور یہ ہم ڈفرینٹ اکنامیز میں دیکھ چکے ہیں یہ سچویشن. تو گلوبل کرائسس جو ہے انڈسٹریل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو زیادہ ہٹ کرتی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے اگر اپنے رسک کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پتہ چلا کہ ان کی ایک طرح کی بیئرنگ بنانے کی پلانٹ جو ہے صرف جاپان میں تھی, اور جاپان کا پلانٹ تباہ ہو گیا, وہ والے بیئرنگ وہ بنا ہی نہیں سکتے. کسٹمر تو آپ سے سارے بیئرنگ لیتا ہے, جب آپ بیئرنگ سپلائی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کمپٹیٹر پہ شفٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کے اور دوسرے ایشوز آتے ہیں. اب اسی وجہ سے جب ہم گلوبل کرائسس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو اب رسک کو باقاعدہ ایک ایریا کے طور پہ آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کیا ہے. پہلے رسک کو کوئی باقاعدہ ایک ڈسپلن کی شکل میں پڑھایا نہیں جاتا تھا, اب رسک کو باقاعدہ ایک ڈسپلن کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے, ڈگری کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے, اور رسک کے لیے باقاعدہ اب آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ٹیمز ہوتی ہیں جو آئی ٹی رسک اسسمنٹ کرتی ہیں, سپلائی چین رسک اسسمنٹ کرتے ہیں, بزنس رسک اسسمنٹ کرتے ہیں, فائنانس رسک اسسمنٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے رسک کے ریمیڈی کے وہ بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں. تو رسک کو اب سسٹمیٹیکلی ہینڈل کیا جا رہا ہے. پہلے رسک کو سمجھتے تھے کہ بہت سارے رسک تو ایکٹ آف گاڈ آف کورس ہوتے ہیں, اور آپ ظاہر ایکٹ آف گاڈ پہ تو آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن ایکٹ آف گاڈ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے, یا ایکٹ آف گاڈ کی صورت میں آپ کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں, دس یو کین تھنک. اب یہ چیزیں دنیا میں سوچی جاتی ہیں اور اس کے مطابق رسک کو ڈائیورسیفائی کیا جاتا ہے. اور دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں. چرنوبل کا حادثہ تھا, بہت بڑا حادثہ تھا, اس میں بہت سارے 50,000 کے لوگ مرے تھے اور بہت سارے لوگ افیکٹڈ ہوئے تھے. پھر اس کے بعد بھوپال کا انسیڈنٹ تھا, یونین کاربائڈ کی فیکٹری میں سے بہت ڈینجرس گیس لیک ہو گئی تھی جس سے 2,000 لوگ مر گئے تھے, اس سے زیادہ لوگ اندھے ہو گئے تھے. آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ میں یونین کاربائڈ نے اراؤنڈ $800 ملین دیا تھا, اور وہاں سے فیکٹری بند کی تھی. یہ ہوتے ہیں رسک اور ان کے ریزلٹس, ڈیزاسٹرز اور ان کے رزلٹ. اور پھر امریکہ میں اس کے اوپر بہت بڑی ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ یونین کاربائڈ تو امریکن کمپنی ہے, اگر امریکن کمپنی انڈیا میں ہے اور وہاں پہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے, اسی طرح کا پلانٹ امریکہ میں بھی ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے. 2,000 انڈین مر جائیں ان کو پرواہ نہیں ہے, لیکن 2 امریکن مر جائیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے پھر انہوں نے اپنے انوائرمنٹل لاس کو بھی اسٹرکٹ کیا ہے, اور اس وجہ سے پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سسٹمز بنے, اور گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹمز, آرگنائزیشنز بھی بنا رہی ہیں. یہ ایک اپروچ کا فرق ہے. جی کوئی چیز بتائیے اور بتائیے. سر وہ ایک ایگزامپل مجھے یاد آیا تھا کہ لاسٹ ایئر ہی وہ بیروت کا جو بلاسٹ ہوا تھا, اتنا بڑا یس جو جی, فرٹیلائزر کا. پورا پورٹ کے اوپر بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا, اس سے بہت نقصان ہوا تھا, پوری دنیا نے ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی. جی بالکل. اوکے جناب, تو یہ دیکھیے ڈگنگ ڈیپ ٹو پروموٹ ورک پلیس سیفٹی. آپ کو پتہ ہے کہ مائننگ دنیا کا خطرناک ترین کاموں میں سے ایک کام ہے, اور اس میں ہر سال سینکڑوں مزدور مر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائنس گر جاتے ہیں یا وہ دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں, کیونکہ مائنس میں جب بہت ڈیپ جا کر کے آپ ڈگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آکسیجن سپلائی اتنی پراپر نہیں ہوتی ہے, موسم خراب ہو جاتا ہے, مائن اچانک گر جاتی ہے, تو ایز اے ریزلٹ بہت سارے مائنرز جو ہے اس کے اندر دب کر مر جاتے ہیں. کچھ ریسکیو بھی کر لیتے ہیں, کچھ دب کر مر جاتے ہیں. تو پہلے اس کا کوئی کوڈ نہیں تھا, اور پھر ایکسپلوژن کر کے آپ پہاڑ توڑ رہے ہیں, اس میں لوگ مر جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو وہ ماربل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے
وہ ایکسپلوژن سے کیا جاتا ہے. ایکسپلوژن کی وجہ سے جو ہے وہ حادثے بھی ہوتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں. ریفائنریز میں ہو سکتے ہیں, آپ کے فرٹیلائزر کمپنیز میں ہو سکتے ہیں. تو ورک پلیس سیفٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے اوپر اب کانشیسلی توجہ دی جائے. تو مائنڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈمنسٹریشن باقاعدہ جو ہے وہ ایک یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر کا ایریا ہے جو یہ میک شیور کرتے ہیں کہ جو لوگ مائنڈ پہ کام کرتے ہیں ان کو پراپر سیفٹی کے گیجٹس دیے جا رہے ہیں, سیفٹی میجرس لیے جا رہے ہیں یا نہیں لیے جا رہے ہیں. جیسے پاکستان میں سول کنسٹرکشن کے اندر اس وقت کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. مزدور گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, زخمی ہوتا ہے, کام چلتا رہتا ہے, ایون کام بھی نہیں رکتا. تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ اب ان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسانی جان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی. اور وہ جو امریکہ میں مائننگ کی جو یہ مائنڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈمنسٹریشن ہے, یہ جا کر کے بارڈر لائن ڈیورنگ مائننگ کیا مطلب سر جیسے اس کا ہماری کیا سرحدوں مطلب؟ کے لیے جو سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے ہماری آرم فورسز ہیں وہ بارڈر کی حفاظت کے لیے وہ جو بچھاتی ہے مائنس وغیرہ کہ وہاں سے وہ دوسری طرف سے نہ آ سکیں, وہ بھی تو سر ایک اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم بچھانے جا رہے وہ ہیں ایک کہ بہت ہاں بڑا کہ وہ نہ ڈینجر آئے. ہے. یس جی سر, جی بالکل. اور میں دنیا یہی میں کہنا اس کے چاہ رہی اوپر تھی سر وہ کام بھی ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. جی بالکل, کہ میں دنیا یہی میں کہہ رہی ان تھی کہ سر مائنس وہ کو بچھانے ڈیفیوز جاتے کیا ہیں جائے. بیچارے تو وہ نہ آ سکے تو اس میں بہت ساری پچھلی دفعہ آئے بھی ہیں سارے اس طرح کے جو ہے نا واقعات ایونٹس کے کوئی بچھانے کے لیے گئے ہیں اور اسی میں بیچارے بہت سارے شہید ہو گئے. جی بالکل. مائنس کا اب یہ گورنمنٹس کی آرمی کی رسپانسبلٹی بنا دی گئی ہے کہ اگر وہ مائنس لے ڈاؤن کرتے ہیں سیفٹی کے لیے تو پھر جب کام کمپلیٹ ہو جائے تو دے ہیو ٹو ڈیفیوز اٹ. اب یہ ان کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے, لیکن آف کورس اس سے حادثے ہوتے ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جو مائنز میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ میتھین گیس بن جاتی ہے. میتھین گیس بننے کی وجہ سے زہریلی گیس ہے, پھر وہ ایکسپلوژن ہو سکتا ہے. کوئی سگریٹ پی لے تو میتھین میں آگ لگ جائے گی, میتھین از سوئی گیس, تو اس سے بھی ایکسپلوژن ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ پھر چیک کرتے رہتے ہیں کہ میتھین کا لیول کیا ہے اور کس لیول تک ورکرز جا سکتے ہیں, کس لیول کے بعد ورکرز نہیں جا سکتے. تو اس میں کچھ واقعات دیے ہوئے ہیں جس میں چیف ایگزیکٹو وغیرہ کو فائر کیا گیا ہے مائن انسیڈنٹ کی وجہ سے. اب یہ ہو رہا ہے, پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کو فائر کیا جا رہا ہے. اچھا, چیپٹر 2 کا سٹارٹ ہو رہا ہے جنرل الیکٹرک کے کیس سے. جنرل الیکٹرک امریکہ کی ان کچھ کمپنیز میں سے ہیں جو کانگلومریٹ ہیں. امریکنس کا مزاج نہیں ہے کانگلومریٹ ڈیولپ کرنے. کانگلومریٹ کہتے ہیں ایسے گروپ آف کمپنیز کو جس کے اندر ویریس بزنسز ہوں جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پاکستان میں لکی گروپ ہے, میاں منشا گروپ ہے, یہ سیمنٹ بزنس میں بھی ہیں, یہ پاور پلانٹ میں بھی ہے, ان کے پاس بینک بھی ہے, ان کے پاس انشورنس کمپنی بھی ہے. تو انشورنس کمپنی کا بینک سے تو چلے آپ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں, لیکن انشورنس کمپنی کو چلانے کا کوئی تعلق سیمنٹ فیکٹری سے نہیں ہے, ٹیکسٹائل مل سے نہیں ہے, کیمیکل پلانٹ سے نہیں ہے. تو اس طرح کے جو گروپ آف کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ہم کانگلومریٹ کہتے ہیں. Conglomerates are very common in Pakistan, India, China, بنگلہ دیش, اور پھر انڈیا میں تو ٹاٹا گروپ دنیا کا سب سے بڑا کانگلومریٹ ہے. امریکنس کانگلومریٹس بہت کم بناتے ہیں کہ زیادہ تر بزنس فوکس ہوتے ہیں کسی ایک ایریا میں, جیسے گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, امیزون ہے, فیڈیکس ہے, ان سب کے بزنسز بہت فوکسڈ ہیں. لیکن جنرل الیکٹرک جو تھامس الوا ایڈیسن نے بنائی تھی, جس نے بلب ایجاد کیا تھا, یہ ایک کانگلومریٹ ہے. اس کے اندر بہت ڈائیورسیفائڈ بزنس ہے, الیکٹریکل بزنس میں بھی ہے, الیکٹرانکس بزنس میں بھی ہے, ٹربائنس بھی بناتے ہیں, اس کے بعد کیمیکلز بھی بناتے ہیں, ریورس آسموسس پلانٹس بھی بناتے ہیں.
جنریٹرز بھی بناتے ہیں. تو ان کے بہت سارے بزنسز ہیں, اور بھی آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے جنرل الیکٹرک کے بہت سارے بزنس ہیں. تو جنرل الیکٹرک نے آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے جانے کی کوشش کی ڈیجیٹل ایریا میں, الیکٹرانکس جو یہ آپ کا آئی ٹی ایریا ہے اس کے اندر انہوں نے جانے کی کوشش کی, بہت اسپینڈنگ کی, بہت زیادہ انہوں نے اس کے اندر کام کرنے کی کوشش کی, بٹ اس کے اندر دے برن دیئر فنگرس, دے couldn't succeed. تو اس کی وجہ سے جنرل الیکٹرک کو بہت نقصان ہوا. پھر جنرل الیکٹرک نے ایک اور کام کیا کہ دنیا میں چونکہ گیس ٹربائن کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی ڈیمانڈ, تو انہوں نے بہت سارے گیس ٹربائنس بنا کے رکھ لیے, اور پھر دنیا جو ہے گیس ٹربائن سے شفٹ ہو کر کے وہ رینیویبل انرجی کی طرف چلی گئی, ونڈ ٹربائن کی طرف چلی گئی. تو اس ایریا میں ان کو پھر لاس ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمپٹیٹر کو پرچیز کیا تھا اسٹیم ٹربائن میں. اس کمپٹیٹر کو پرچیز کرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکے. ایکوزیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے, اور عام طور پہ دنیا میں ایکوزیشنز اتنے سکسیزفل نہیں ہوتے. ریزن ہے اس کہ جب آپ کسی کمپنی کو ایکوائر کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کرتے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس بھی کرتے ہیں اور اس کے سارے آڈٹ بھی کرتے ہیں, تھرڈ پارٹی انسپیکشن بھی کراتے ہیں, لیکن پرچیز کرنے کے بعد آپ کو اصل ریئلٹی پتہ چلتی ہے. بالکل اسی طریقے سے سمپل ایگزامپل ہے کہ آپ کہیں پہ گھر لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ لیتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں, تو آپ تو اپنی طرف سے پوری احتیاط برتتے ہیں, لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں پہ گٹر ابل جاتا ہے یا پڑوسی اچھے نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایکوزیشن کا حال ہے. آپ ایکوزیشن تو کر لیتے ہیں, اور ایکوزیشن کے ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, لیکن ایکوزیشن کے بعد بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی میرج ہوتی ہے جس کے اندر 2 ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ملتے ہیں. جی کا کلچر کچھ اور ہے, اور جو انہوں نے اپنے کمپٹیٹرس کو خریدا تھا, ابھی نام بھول رہا ہوں, وہ چھوٹے ٹربائنس بناتے ہیں, تو وہ ان کا کلچر کچھ اور تھا. پھر اب دونوں کو ملا کر یہ ایک کلچر بنانا, پھر اسے پروفیٹیبل کرنا, یہ بہت ہیوج انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے. تو جی نے پچھلے 3 سال میں یہ جو 3 کام کیے ہیں اس کی وجہ سے جی بہت نیچے چلی گئی. تو جو نیا چیف ایگزیکٹو آیا ہے وہ ریسٹرکچرنگ کر رہا ہے. انہوں نے بہت سارے امپلائیز کو فائر کیا, بہت ساری چیزوں کو ریسٹرکچر کیا, بہت سارے اپنے بزنس یونٹس بند کر دیے. تو جی ایک زمانے میں جب $19 بلین کی کمپنی تھی اور اس کا نیا چیف ایگزیکٹو آیا تھا, کیا نام تھا اس چیف ایگزیکٹو کا جو 19 ایئرس چیف ایگزیکٹو رہا ہے, سرچ کرو, نام بھول جاتا ہے, موٹا سا ہے یار. جیک ویلش. اوکے, جیک ویلش. یہ چیف ایگزیکٹو جس کی تصویر دکھا رہے ہیں اس کو بھی ریپلیس کر دیا, بیکاز اس کے اسٹیپس کی وجہ سے آرگنائزیشن کہیں سے کہیں جیفری ایملٹ کی وجہ سے آرگنائزیشن نیچے چلی گئی. جیک ویلش جب آیا تھا تو جیک ویلش کے ٹائم پہ یہ ایک لاؤزی کمپنی تھی. $19 بلین کا ریونیو تھا. اس نے 19 ایئرس کے اندر 19 ایئرس یہ چیف ایگزیکٹو رہا ہے, بہت لانگسٹ سرونگ چیف ایگزیکٹو رہا ہے. اس نے اس کو $450 بلین کے ریونیو تک پہنچا دیا, اور اس کے 3 پرنسپلس تھے جو اس نے اپلائی کیے جس کی وجہ سے آرگنائزیشن اتنی سکسیزفل ہو گئی. ایک پرنسپل اس کا یہ تھا کہ جس بزنس کے اندر ہم نمبر 1 یا نمبر 2 نہیں ہیں اس بزنس کو ہم نے کلوز کر دینا. دوسرا بزنس یہ تھا کہ دوسرا اس کا اصول یہ تھا کہ جس بزنس کے اندر ہمارا پروفٹ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے, 10%, 11%, 12% نہیں ہے, وہ بزنس بھی ہم کلوز کر دیں. اور تیسرا پرنسپل اس کا یہ تھا کہ ہم ہر سال امپلائیز کی بیل کرو کے اوپر ایویلویشن کریں گے. بیل کرو انفیکٹ امپلائی ایویلویشن میں بیل کرو انٹروڈیوس کرانے والا اور اس کو مشہور کرنے والا ہی جیک ویلش تھا. اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا, جو باٹم 5% لوگ ہوتے تھے ان کو وہ فائر کر دیتے. سمپل, ہر سال جو نیچے کے 5% لوگ ہیں وہ فائر ہو جاتے ہیں.
تو جو 95% ہوتے تھے وہ اپنی سروائیول کے لیے جان لگا دیتے. دیٹس وائی وہ 19 بلین سے 450 بلین ڈالر کی کمپنی میں اس نے اوور ہال کر کے کنورٹ کیا. اور جو جیک ویلچ نے اسے چھوڑا تو اٹ واز ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اینڈ ایفیشینٹ کمپنی ان دا ورلڈ. آف کورس کانگلومریٹ کو چلانا آسان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کانگلومریٹ کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ بزنسز ہوتے ہیں اور آپ کا فوکس لوز نہیں ہونا چاہیے. ریزن اس کے آپ کو تمام بزنسز سے کو پروفیٹیبل رکھنا ہے آل دا ٹائم. تو جیک ویلچ کے ٹائم میں وہ پرنسپل ورک کر گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی پرنسپل کسی ایک ایرا میں ورک کر گیا تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے ایرا میں ورک کرے. ٹھیک ہے، تو دوسرے ایرا میں یو ہیو ٹو کم اپ وتھ نیو اسٹریٹجیز. اگر آپ اچھے اسٹریٹجیز لے کر کے نہیں آتے تو کسی کمپنی کو اچھی چلانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا جناب، یہ جو اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا گیا چیپٹر 2 کے اندر دیٹ از مینجمنٹ تھیوریز کو ڈسکس کیا گیا. ٹھیک، اور جو اسٹارٹ دا ایولیوشن آف مینجمنٹ تھاٹ، مینجمنٹ کی تھاٹ ایوالو کیسے ہوئے. اور یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، شاید پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جو مینجمنٹ کی جو تھیوریز ہیں وہ لاسٹ 400 ایئرز میں ایوالو ہوئی ہیں. بیکاز لاسٹ 400 ایئرز میں انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے بعد انڈسٹریز نے گرو کی. 17 سینچری سے پہلے کبھی بھی لوگوں نے فل ٹائم کام نہیں کیا تھا. 17 سینچری سے پہلے لوگ مینلی 90% لوگ ایگریکلچر سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، اور ایگریکلچر میں چونکہ لینڈ کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اس لیے لینڈ اونرشپ سیم رہتی تھی اور فیملیز کمبائنڈ رہتی تھی. کیونکہ اگر لینڈ کو بہت زیادہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے چلے جائیں ہر جنریشن میں تو تیسری یا چوتھی جنریشن میں جا کر کے لینڈ اتنی چھوٹی ہو جائے گی ہر ایک کے پاس کہ کسی کے لیے بھی کلٹیویشن وائبل نہیں رہے گی. اس لیے عام طور پہ وہ لینڈس کو ڈیوائڈ نہیں کرتے اور فیملیز کمبائنڈ رہتی تھی. جب کمبائنڈ رہتی تھی تو اس میں جو محنتی آدمی ہوتا تھا، جو کاہل آدمی تھا، سب اس میں پل جاتے تھے اور وہ سارا سال کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ان کے سیزن ہوتا تھا تو وہ اس میں سیڈ ڈالتے تھے اور اس پہ محنت کرتے تھے. بہت ہارڈ ورک کا کام ہوتا تھا ظاہر ہے، کیونکہ پلائنگ وغیرہ کرنی ہوتی تھی اور ماڈرن سسٹمز تو تھے نہیں، بہت ہارڈ ورک کرتے تھے. لیکن وہ سال میں 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہارڈ ورک کرتے، باقی 6 مہینے ان کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے مینٹیننس کی چیزیں یا اس طرح کی چیزیں. سال میں 2 ہی فصلیں ہوتی تھی. تو 90% لوگ تو اس طرح لائف گزارتے تھے. باقی رہ گئے 10% میں سے 1% 2% لوگ آرمی میں ہوتے تھے، اور وہ آرمی میں ہوتے تھے تو آرمی کی ٹریننگ لیتے تھے. جنگ بھی ظاہر ہے کہ سارا سال نہیں ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ پہ جاتے تھے. تو وہ بھی فل ٹائم جاب نہیں تھی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ واز اے فل ٹائم جاب. اور اس کے بعد پھر جو ہے 1% لوگ بیوروکریسی میں ہوتے تھے. بیوروکریسی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیکس لیتے تھے اور کورٹ کا سسٹم تھا وہاں کام کرتے تھے، یا پھر اور اس طرح کی جتنے بھی بیوروکریسی سے ریلیٹڈ چیزیں، پولیس کا سسٹم، یہ سب یہ کام تھا. اچھا، وہاں پہ کام کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ بھائی صبح 8 بجے یا 7 بجے کورٹس اوپن ہو گئی، 12-1 بجے بند ہو گئی. لوگ عام طور پہ لنچ کر کے آرام کرتے تھے. صرف مسلم ورلڈ میں نہیں بلکہ یورپ امریکہ میں بھی ایسے، یورپ میں ایسے ہی ہوتا تھا، امریکہ تو اتنا ڈیولپ ہوا نہیں تھا اس وقت. پھر چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز جو ہے وہ سمپل چیزیں بیچتے تھے. وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی بائنگ پاور ہی نہیں ہوتی تھی. بہت کم لوگ ہوتے تھے جو امیر ہوتے تھے. جو امیر بھی ہوتے تھے وہ سادہ رہتے تھے. شو آف کا زمانہ نہیں تھا، لوگ دولت چھپا کے رکھتے. کوئی بھی آدمی کسی پاس اگر دولت ہوتی بھی تھی تو اس کو شو آف نہیں کرتا. تو سادہ کپڑے پہنتے تھے، کپڑوں میں زیادہ ورائٹی نہیں تھی، زیادہ کلرز نہیں تھے، زیادہ ڈیزائن نہیں تھے. عورتوں کے لیے جیولریز ہوتی تھی، کھانے پینے کا سامان بکتا تھا دکانوں میں. کچھ ایک ریسٹورنٹس ہوتے تھے، ریسٹورنٹس میں لوکل لوگ نہیں کھاتے تھے بلکہ کوئی مسافر آتا تھا وہ ان ریسٹورنٹس میں کھاتا تھا. تو اس لیے ریسٹورنٹ عام طور پہ لوگ کھانا اپنے گھر میں کھاتے تھے، ریسٹورنٹس میں کھانے کا کوئی اتنا سسٹم نہیں تھا.
تو اتنی زیادہ لائف تھی تو اس لیے زیادہ بزنسز بھی نہیں تھے. ہاں کچھ ٹریڈرز تھے جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتے تھے, تو وہ پھر اپنا سامان لے کر کے سال میں ایک دفعہ جاتے تھے, پھر وہاں سامان لے کے واپس آتے تھے, تو پھر اس میں 4-5 مہینے نکل جاتے تھے. باقی ٹائم وہ آرام کرتے تھے. شام میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ قصے سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے الف لیلا اور یہ سارے جتنے بھی ہماری ٹریڈیشن میں ہیں, یورپ کے ٹریڈیشن میں, یہ سب جو قصے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت تھا. تو شام میں وہ سب بیٹھ جاتے تھے سردیوں میں آگ کے لو کے گرد, اور کوئی قصہ گو ہوتا تھا, وہ کہانی سناتا تھا, اور لوگ کہانی سنتے تھے رات میں بہت دیر تک, اور پھر گھر چلے جاتے تھے. تو فل ٹائم ورک کا کانسیپٹ نہیں تھا. جو دکان بھی کھلتی تھی تو صبح 8 بجے 7 بجے کھلتی تھی, 12 بجے بند ہو جاتی تھی, کیونکہ زیادہ سامان ہی نہیں ہوتا تھا بیچنے کے لیے, اور جنہیں خریدنا ہوتا تھا وہ آ کر کے سمپل طریقے سے خرید لیتے تھے. کسی نے جوتے خریدنے ہو تو جوتے کی کوئی دکان نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ کابلر کے پاس جاتا تھا اور وہ اس کا ناپ لے کر کے اس کے سائز کا جوتا بنا کر دے دیتے. نارملی 1 یا 2 جوتے بہت سمجھے جاتے تھے, 1 یا 2 جوڑے یا 3 جوڑے کپڑے بہت ہوتے تھے. تو اس وجہ سے کوئی لیوش لیونگ نہیں تھی, اور کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں تھا. باقی لوگ ٹریولنگ کے لیے گھوڑا گاڑی وغیرہ استعمال کرتے تھے, جو کہ آپ رینٹ پہ لے سکتے تھے. لوگوں کے اپنے گھوڑے بھی ہوتے تھے. یہ ٹوٹل کام ہوتا تھا. اور کچھ سوچ لیں تو وہ سارے کام ہوتے تھے. روف کا کچھ کام ہوتا تھا, پولٹری کا کچھ کام ہوتا تھا, جو کہ بہت نازک ہوتا تھا اور وہ بہت مہنگے بکتے تھے. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انڈسٹریز لگی. اب انڈسٹریز لگی تو انڈسٹریز میں شروع میں چونکہ انجینئرنگ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں تھی, اور ابھی اس وقت تجرباتی مرحلے میں تھی, تو مشینیں بہت زیادہ بریک ڈاؤن ہوتی تھیں. تو انجینئرس کی اور ٹیکنیکل لوگوں کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ, اور ان کو فل ٹائم کام کرنا پڑتا تھا. فل ٹائم کیا کام کرنا پڑتا تھا, 16 گھنٹے 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا. ریزن اس کے مشین فیل ہو گئی تو وہ بہت لاس ہوتا تھا, کہ جتنی بھی پروڈکشن ہوتی تھی سب بک جاتی تھی. مشینیں کم تھیں اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, اور چونکہ لوگوں کی جیب میں پیسہ آنے لگا تھا جو مستقل ڈیلی جاب کرنے کی وجہ سے, تو اس وجہ سے مارکیٹ میں پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی تھی, اربنائزیشن بھی بہت ہو رہی تھی. اچھا, انڈسٹریز کو مینیج کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا, مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا. لوگوں کے پاس مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرئنس تھا تو وہ اپنے جو زمینوں کو مینیج کرتے تھے وہ تھا, تو وہ سمپل طریقے کی مینجمنٹ تھی. لوگ مل جل کے کام کر لیتے تھے, ٹیم ورک تھا. اور یا پھر فوج کو مینیج کرتے تھے یا بیوروکریسی کو مینیج کرتے تھے. تو بیوروکریسی میں مینجمنٹ کا ایک پراپر سسٹم تھا, فوج کی مینجمنٹ کا ایک پراپر سسٹم تھا. کیونکہ ظاہر ہے فوج کو جنگ لڑنا ہوتا ہے تو اس کو آپ اس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, موٹیویشن کی ضرورت ہے, مینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو جو کچھ بھی شروع میں مینجمنٹ کے کانسیپٹس آئے ہیں انڈسٹریز میں وہ سب فوج سے, بلکہ مینجمنٹ کی جتنی ٹرمینالوجیز ہیں وہ سب بھی فوج سے. لیڈرشپ, اسٹریٹجی اور موٹیویشن, اسپرٹ ڈکاپس, آپ مینجمنٹ کی ٹرمینالوجیز لیں تو ٹیکٹکس, یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں, فوج سے آئی. کیونکہ یہی ایک سسٹم تھا جو آرگنائز سسٹم تھا جس کو وہ کاپی کر سکتے تھے, تو انہوں نے کاپی کر لیا آرگنائزیشن سے. اور آرگنائزیشن میں اسی وجہ سے آپ کو بتایا کہ وقت پہ آنے کی بڑی پابندی ہوتی تھی. جو وقت سے لیٹ آتا تھا اس کو پنش کرتے تھے, اور وقت پہ جاتے تھے یا وقت سے لیٹ جاتے تھے باقاعدہ آورس کا حساب ہوتا تھا, ڈسپلن ہوتا تھا. آپ نے اگر جاب سے چھٹی کرنی ہے تو باقاعدہ آپ کو ایک دن پہلے اپلیکیشن دینی ہوتی تھی, اپلیکیشن اپروو ہوتی تھی تو آپ اتنی دیر کے لیے چھٹی کر سکتے تھے. یہ سب کہاں سے آیا, فوج سے آیا, کیونکہ یہی مینجمنٹ انسانوں کو آتی تھی. پھر ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں نے ریئلائز کیا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. اذان ہو رہی ہے. ٹمورو یور کلاس ول بی کتنے بجے, 3 بجے, رائٹ, 3 o'clock. Yes, sir. اوکے, یور کلاس ول بی ایٹ 3 o'clock. تو یاد رکھیے گا کہ ہم انڈسٹریل ریولوشن میں یہ اس پارٹ پہ تھے کہ لوگوں نے مینجمنٹ کو کیسے ڈیولپ کیا ہے. ول اسٹارٹ فرام دیئر انشاءاللہ. اوکے, ٹیک کیئر. اوکے سر, اللہ حافظ. اوکے سر, خدا حافظ. Thank you, sir. Allah Hafiz. بائے.